बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें। बहुत ही अच्छी खबर आपसे शेयर करने लगा हूं और आपको एक ऑक्सीजन मिलेगी, एक हवा का ताज़ा झोंका जिसे कहते हैं वो मिलेगा और थोड़ी सी उम्मीद भी आपको बन जाएगी, क्योंकि तमाम तर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के बावजूद और जितना जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, स्ट्रेस के बावजूद मैं अभी भी पुरुमीद हूँ कि इन मसाइब के साथ, ये जो मसाइब इस वक्त आए हुए हैं पाकिस्तान पे, इन मुसीबतों में से ही कोई भलाई, कोई खैर बरामद होगी और हमारा सफ़र जो है वो अच्छा शुरू हो सकेगा। मुसीबतें ज़रूर हैं, तकलीफ़ें ज़रूर हैं और एक बहुत ही ज़्यादा गंद डाला गया है और ये गंद डाला गया है 3-4 लोगों ने, इससे ज़्यादा नहीं, 3-4 लोगों ने गंद डाल के गए हैं और इतना गंद डाल के गए हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए लोग जो हैं हमारे, वो ये समझते हैं कि बस पलक झपकने में ये सारा गंद साफ हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता, टाइम लगेगा। लेकिन एक अच्छा स्टेप, बहुत ही अच्छी खबर आपसे मैं शेयर करूंगा। उससे पहले 2-3 बातें आपको ज़रूर कहूँगा, क्योंकि वो खबर इसी से मुताल्लिक और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे बड़ी खबर कोई और हो नहीं सकती मेरे नज़दीक, और इसी से मुझे उम्मीद बंधी है। नंबर 1 तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच इस वक्त शहीद अरशद शरीफ के मुकदमे पे सो मोटो नोटिस ले चुका है और वो सुन रहा है और अब वो ऊपर निगरानी करेगा इस सारी इन्वेस्टिगेशन की। 2 हेयरिंग्स हुई हैं और इसके ज़रा थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो रिपोर्ट है फैक्ट फाइंडिंग, ये रिपोर्ट काफ़ी दिनों से पड़ी थी, काफ़ी दिनों से तैयार पड़ी थी और इसका राना सनाउल्लाह साहब बता भी चुके थे, राना सनाउल्लाह साहब बता चुके थे। लेकिन मसला ये था कि उसमें 2 नाम थे, एक ब्रिगेडियर फ़हीम साहब का, यानी कि सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद, और एक था ब्रिगेडियर शफीक साहब का, ISPR। 2 नाम थे और दूसरा उसमें ब्रिगेडियर जो सेक्टर कमांडर हैं ब्रिगेडियर इस्लामाबाद, उसका वक़ार के साथ बराह रास्त राब्ते का जिक्र था। ये 2 बुनियादी बातें थी जिसकी वजह से इस रिपोर्ट को होल्ड किया हुआ था कि इसका ज़रा रखें, इसको रखें, अभी गौर खौज हो रहा है। ये बात हो रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फेडरल गवर्नमेंट कन्वे कर चुकी थी कि रिपोर्ट, क्योंकि चीफ जस्टिस पूछ रहे थे, वो ह्यूमन राइट्स सेल जो है नीचे मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, वो पूछ रहा था कि जनाब इसकी रिपोर्ट हमें दें। वजारत दाखिला के साथ वो राब्ते में था, क्योंकि उसके बाद फिर अगला स्टेप होना था, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं भिजवाई जा रही थी। फेडरल गवर्नमेंट ने कन्वे कर दिया था कि ये रिपोर्ट तैयार है तो हम कल आपको सबमिट कर रहे हैं। वो कल गुजर गई, फिर एक और कल गुजर गई, फिर एक और कल गुजर गई। इसी दौरान जो है वो सिलसिला शुरू हो गया खतूत आने का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट को, कि जनाब आप इस मामले में सो मोटो नोटिस लें और वो इंक्वायरी कमीशन, फुल कोर्ट कमीशन बनाएं। वो सारी चीज़ें उन तक पहुंच रही थी। वो रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि रिपोर्ट आए, उसको हम पढ़ें, तो उसके बाद ही कुछ आगे चलें। लेकिन वो रिपोर्ट नहीं सबमिट की जा रही थी। राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता चुके थे। अब वो रिपोर्ट इसीलिए रोकी हुई थी। बहरहाल वो अटॉर्नी जनरल साहब या कोई और नुमाइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिला होगा, उन्होंने जब सारी बात बताई तो फिर आखिर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया और उन्होंने सो मोटो नोटिस ले लिया, क्योंकि कमीशन बनाने पे टाइम लगना था। फौरी तौर पे सो मोटो नोटिस लिया गया, फौरी तौर पे 5 मेंबर्स बेंच कंस्टिट्यूट किया गया, सुबह कॉज लिस्ट लगाई गई, 11:30 बजे हियरिंग हुई और 11:30 बजे सबको बुला लिया गया, सेक्रेटरी खारजा को भी, सेक्रेटरी दाखिला को भी, सबको बुला लिया गया और उनसे स्टेटमेंट्स इब्तदाई नौयत की ली गई। और उसके बाद ये कहा गया कि वो रिपोर्ट वजीर दाखिला साहब ने पढ़ी नहीं है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नहीं पढ़ी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सारा पता था कि वो रिपोर्ट कितने सफात की है, वो कब से तैयार पड़ी है, कहाँ पड़ी है, ये सारा पता था उनको। तो उन्होंने कहा भी कि उन्होंने पढ़ के क्या करना है, कोई तब्दीली करनी। फिर उन्होंने कहा कि जी हम सबमिट करवाएंगे कल। उन्होंने कहा आज, अभी और इसी वक्त करवाएं, कल मैं दोबारा हेयरिंग करूंगा, दोबारा समात है, मुझे आके बताएं। फिर कहा गया FIR दर्ज करवाएं। अब FIR में
جس کے بعد میں جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے صحیح سوالات اٹھائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو، کہ اس میں وہ اصل ملزمان تو آپ نے جو مبینہ طور پہ جو وہاں کی پولیس کہتی ہے تو وہ کہاں گئے؟ یہ تو آپ نے ایف آئی آر بھی، اب اس میں کیا تھا، ایف آئی آر بھی موٹیویٹڈ، کیونکہ ایف آئی آر میں ایک نام ہے طارق وسیع کا، وہ اے آر وائی گروپ سے منسلک ہیں، اور وہ ہیں چیف سی ای او ہیں کراچی کنگز کے، اے آر وائی گروپ سے منسلک ہیں، کراچی کنگز ہے اے آر وائی گروپ کی، یہ معاملہ ہے۔ اب چونکہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب نے اور ڈی جی آئی جنرل نظیم صاحب نے کی تھی، اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر چونکہ حکم دے چکے تھے، حکم اس میں اوپنلی حکم دیا تھا کہ سلمان اقبال کو بلاؤ باہر سے اور ان سے انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں، یہ تھا ان کا حکم۔ اب اس حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا، اس وقت آپ دیکھیں نا کیا تھا سچویشن۔ اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس پریس کانفرنس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں کون کون تھا اور اس میٹنگ میں کیا بحث ہوئی، اور یہ جو کنٹینٹ تیار کیا گیا، یہ سلمان اقبال اے آر وائی، یہ اور یہ سارا کچھ ارشد شریف، کیونکہ وہ ون پوائنٹ ایجنڈا تھا شہید ارشد شریف کا معاملہ، صرف اس پہ تھی۔ ڈی جی آئی نے نام نہیں لیا سلمان اقبال صاحب کا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھل کے نام لیا اور حکم بھی صادر کر دیا۔ اس کے بعد وہ میٹنگ جو اس سے پہلے کی میٹنگ ہے وہ ضرور آنی چاہیے سامنے۔ میرا خیال ہے کہ میں گزارش کروں گا نئے چیف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب سے اور نئے چیف آف جنرل سٹاف جنرل سعید صاحب سے کہ وہ اگر اس کے کوئی ریکارڈ رکھا گیا ہے کہ وہ پریس کانفرنس جو کی گئی تھی اس سے پہلے بحث کیا ہوئی تھی، اور یہ سارا جو کنٹینٹ تیار کیا گیا تھا اس میں کون کون شریک تھا، اور اس میں یہ سارا کنٹینٹ کس لیے، ڈی جی آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس میں بیٹھنے پہ کس نے مجبور کیا، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی پہلی دفعہ وہ بیٹھے تھے، اور ان کو کیوں کہا گیا کہ آپ نے بیٹھنا ہے اور آپ نے یہ اس طریقے سے کہنا بھی ہے، یہ باتیں آپ نے کہنی ہیں، کیونکہ ان کو تو کہا گیا تھا کہ یہ باتیں کہنی ہیں، تو اس لیے وہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ اس میں حکم آ چکا تھا، اب ادھر سے رپورٹ آ گئی، رپورٹ میں وقار کہہ رہے ہیں کہ میرا سیکٹر کمانڈر سے رابطہ تھا، اور یہاں تک کہ جب ان سے فوٹیج مانگی گئی اور کچھ چیزیں مانگی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں سیکٹر کمانڈر سے پوچھ کے بتاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا، یہ تھی۔ اور اس کے بعد بریگیڈیئر شفیق صاحب بیرسٹر شعیب رزاق نے ساری بات بتا دی، یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ پھر ان کی والدہ نے شہید ارشد شریف کی والدہ نے ایک مفصل سٹیٹمنٹ دی تھی کمیٹی کو، اس کے کچھ حصے اس میں شامل نہیں تھے، شہید ارشد شریف کی والدہ کے کچھ حصے اس رپورٹ میں شامل نہیں ہیں، ان کا مفصل سٹیٹمنٹ تھا وہ بھی شامل نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں، پھر اس میں یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے یہ لے لیا اور سارا کو کہہ دیا کہ آج ایف آئی آر درج کروائیں، کل ہم دوبارہ ہیئرنگ کریں گے، اس کے بعد پھر وہ طارق وسیع کا نام اس میں، کیونکہ براہ راست سلمان اقبال صاحب کا کوئی لنک بن نہیں رہا تھا، اب ظاہر ہے ان تک پہنچنا تھا، لہٰذا وہ ایف آئی آر درج کروائی گئی، اس میں طارق وسیع کا نام ڈالا گیا، اور طارق وسیع سے ظاہر ہے اس کے بعد پھر آگے بڑھا جائے گا۔ تو یہ یہاں سے خود کیس خراب جو کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہاں سے کی گئی، اور یہی سوالات اٹھائے اوپن کورٹ میں جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے، کہ اصل جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فائرنگ کی ہے، جو مان رہے ہیں ان کو آپ نے ڈالا ہی نہیں، اور آپ نے 3 غیر ملکیوں کے نام ڈال دیے، اور 3 غیر ملکیوں کے نام ڈال دیے کہ یہ ہے ملزمان، اور باقی ادرس میں ڈال دیا، ادرس میں آپ جتنا مرضی ڈال دیں۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے پھر یہ معاملات ہوئے، اور وہ آیا۔ اور اگلی ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی پھر اسلام آباد تھانہ رمنہ میں، وہ جو خبر ہے وہ ایک صاحب نے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سب کو بھیجی، اور وہ 3 لائنوں کی خبر تھی، ایف آئی آر درج ہو گئی، یہ ملزمان ہے۔ اب اس میں ایک اور کام ہوا، یعنی کہ جلدی میں خبر، وہ کہتے ہیں نا کہ جلدی کا کام شیطان کا، اور پھر نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس میں خرم اور وقار دو بھائی ہیں، ایک کی ولدیت افضل لکھ دی ہے، دوسرے کی افضال لکھ دی ہے، ٹائپنگ میں غلطی ہوگی۔ اور اس کے بعد ہوا یہ طرفہ تماشا کہ جن کو واٹس ایپ گیا انہوں نے ایز اٹ از ٹویٹ کرنا شروع کر دیا اسی طریقے سے، اور کسی نے بھی نہیں یہ زحمت کی گوارا کہ یہ دو بھائی ہیں، ایک کے ابے کا نام افضل ہے اور ایک کے ابے کا نام افضال ہے، وہ ٹویٹ کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ کچھ ہوا۔ وہ ایف آئی آر بھی اس لیے جلدی جلدی کروائی گئی کیونکہ حکم تھا کہ اے آر وائی، اب اے آر وائی گروپ کا یا سلمان اقبال صاحب کا مسئلہ کیا ہے یا اے آر وائی کا کیا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد مسئلہ یہ کہ اس وقت یا تو عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف شہید ارشد شریف کا معاملہ اٹھا رہی ہے یا پھر اے آر وائی اٹھا رہا ہے، اور تو کوئی خاموش سے آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی ہوں گے ان کے اپنے پریشر، ان دونوں کو قابو کرنا ہے، لہذا طارق وسیع کا نام ڈال دو، طارق وسیع سے اگلا جس چیز کو بلانا ہوگا بلا لیں گے، اور اس طریقے سے یہ چلتی رہے گی۔ تو یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کی والدہ نے ایک اپلیکیشن دی اور اس میں انہوں نے ساری ٹائم لائن کے ساتھ لکھ دی۔ پھر اس کو یہ کہا گیا کہ یہ تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ شہید ارشد شریف کی اسی ایف آئی آر وہ جو اپلیکیشن تھی چیف جسٹس آف پاکستان کو دی انہوں نے، جس میں دو وکلا جو ہیں وہ انکاری ہو گئے کہ ہم تو اس کیس میں آ نہیں رہے، تو انہوں نے براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان کو دی اور وہ لارجر بینچ اور وہ ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے۔ وہ اپلیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے، اور اب شہید ارشد شریف کی والدہ اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں گی جب بھی وہ صحت یاب ہوں گی، کیونکہ وہ بیمار ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی خبر اسی سے منسلک ہے۔ تو یہ وہ اپلیکیشن آتی ہے، تو اپلیکیشن کے بعد پھر ایک نیا واٹس ایپ گروپ پہ میسج آتا ہے، وہ یہ جاتا ہے کہ شہید ارشد شریف کی والدہ کو پاکستان تحریک انصاف والے استعمال کر رہے ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکی ہیں، سیاسی فوائد۔ اس کے بعد پھر ایک اور بات آتی ہے، اور وہ یہ بات آتی ہے کہ یہ جو درخواست ہے یہ تو تیار ہی اے آر وائی کے آفس میں ہوئی ہے، یہ تو اے آر وائی نے تیار کروائی ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ شہید ارشد شریف کی والدہ جو ہیں یا تو ان کی ایجوکیشن سے واقف نہیں ہے یا ان کی فیملی بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہے، وہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، بلکہ ان کی بہنیں ان سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں، جو شہید ارشد شریف کی خالائیں ہیں ان سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل بھی نہیں بتاتا۔ اور وہ اپلیکیشن ایک ٹائم لائن کے ساتھ تیار کی ہوئی ہے، اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ الزام ہوگا، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، سارے ہو سکتا ہے سارے انوسینٹ ہوں، یہ بالکل دوسرا اینگل نکلا ہے ساری اپلیکیشن کا، اور ان کے گمان سارے غلط ہو جائیں، لیکن تحقیقات تو ضروری ہیں، تحقیقات کے بغیر نہیں۔ لیکن اس کو بھی مینوورنگ کی جا رہی ہے کہ یہ سارا ملبہ آپ ڈال ہی دیں اس پہ، اے آر وائی پہ ڈال دیں، اے آر وائی پہ ڈال دیں یا پی ٹی آئی پہ ڈال دیں کہ یہ وہاں پہ تیار ہوا۔ یہ کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ پروگرام اے آر وائی آواز اٹھا رہا ہے۔ اب کتنا خاص طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب آئے ہیں نئے آرمی چیف، اس کے بعد سے تھوڑا سا فرق پڑا ہے، تھوڑا سا کہ فون آنا کم ہو گئے ہیں، لیکن نیچے سے وہ جو نیچے جن کو خطرات ہیں وہ باز نہیں آ رہے، وہ بدستور اسی پہ چل رہے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے اپنا جبر۔ تو ہوا یہ ہے، ایک تو پہلے اس میٹنگ کا میں نئے چیف آف جنرل اسٹاف سے ضرور ریکویسٹ کروں گا جنرل سعید صاحب سے کہ وہ اس میٹنگ اس پریس کانفرنس کے ذرا بیک گراؤنڈ سے ضرور بریفنگ لے لیں، اور پتہ چل جائے گا اگر اس کے نوٹس دستیاب ہوئے تو منٹس۔ اور پھر اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی بریف کریں، یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوگی، وہ خاص طور پہ وہ کریں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے جی کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد یہ سارا ملبہ انہیں پہ ڈال دو، اور ابھی تک جو خبر آپ سے میں بتاتا ہوں کہ یہ سارا واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہی ہیں چیزیں، کیونکہ جب تک جہاں عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، شہید ارشد شریف کی والدہ جو ہیں وہ ایڈمٹ ہوتی ہیں، ان کی طبیعت خراب تھی اور وہ گئی ہیں پنڈی ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئی ہیں، وہاں پہ پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ان کی عیادت کے لیے آئے۔ یہ پہلا مرہم تھا جو فوجی قیادت کی طرف سے، مسلح افواج کی طرف سے شہید ارشد شریف کی والدہ، دوسرے شہید ڈاکٹر
اشرف شریف شہید، ان کی والدہ، اور نیوی کے آفیسر جناب شریف جو ہیں ان کی بیوہ، تو ان کے پاس یہ پہلا مرہم رکھنے گئے تھے نئے آرمی چیف، ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان کے دکھوں کا مداوع کیا ہے، ان کا من ہلکا کیا ہے، ان کی والدہ روئی ہیں ان کے سامنے کہ مجھے تو انصاف چاہیے، میں نے یہ سارے حقائق بیان کر دی ہیں، نہ یہ موٹیویٹڈ ہے نہ کچھ ہے، مجھے انصاف چاہیے، مجھے پتا کہ شہید اشرف شریف واپس نہیں آ سکتے، لیکن کم از کم جن لوگوں نے یہ ظلم کیا وہ کوئی بھی ہیں وہ مجھے دے دیں۔ اور یہ ہوا ہے، تو کافی جذباتی میٹنگ تھی، تو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھا ہے، دکھوں کا مداوع کیا ہے، ان کا من ہلکا کیا ہے، اور یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو توقع کرنی چاہیے کہ صورتحال اچھی ہوگی، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، جنرل عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ چیف آف جنرل اسٹاف جناب جنرل سعید صاحب سے کہ وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ سنیں، اور صحیح طور پہ بریف کریں، صحیح انفارمیشن کلیکٹ کریں، کیونکہ جن لوگوں کے نام آ چکے ہیں اس درخواست میں، تو سب سے پہلے تو ان کو ادارے کے مفاد میں ہی اپنے عہدے چھوڑ دینے چاہیے، از خود سرنڈر کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے ISI، اس پہ صرف اندر سے کم بیرونی دنیا کی نظریں بہت ہیں، بیرونی دنیا کی نظریں بہت ہیں۔ اس ادارے کو بچا کے رکھنا ہے۔ اس ادارے کی ساکھ جو ہے پچھلے 8 ماہ میں اتنی خراب ہو چکی ہے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ کلبھوشن یادیو کو پکڑتے پکڑتے وہ صرف اس کا ایک کام رہ گیا، ظاہر اوپر سے حکم جس کا تھا اسی کا تھا، لیکن ہر غیر قانونی حکم جو ہے یہ کیا کہ نہیں کیا جا سکتا جی ہمیں تو حکم تھا۔ تو کلبھوشن یادیو کو پکڑتے پکڑتے، ایک دشمن کے بھاری بھرکم نیٹ ورک کو پکڑتے پکڑتے، اور عالمی عدالت انصاف تک اس کو کریڈٹ جو تھا، پھر ابھی نندن دن کی روشنی میں جہاز گرائے، ایک وہ اور ایک یہ ہے کہ پچھلے 8 ماہ سے ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ لوگوں کو بے لباس کرو، پہلے لوگوں کو اٹھاؤ، اس کو تشدد کرو، ان کو بے لباس کرو، ان کی ویڈیوز بناؤ، میاں بیوی کی ویڈیوز بناؤ، اور اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ سے یہ کریں۔ بلوچستان میں مقدمات، سندھ میں مقدمات، خیبر پختونخوا میں مقدمات، پنجاب میں مقدمات، یہ چل رہا ہے۔ یہ ہماری پرائورٹی بن چکی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو اگر یہی پرائورٹی ہے تو اس طریقے سے تو چیزیں کبھی بھی بہتری نہیں آئے گی، اور اس لیے یہ فوج پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ جن لوگوں کے نام آ چکے ہیں انہوں نے فوراً سروس بھی کرنی ہے، وہ ان کی سروس، ان کا پروفیشن سے زیادہ ادارہ، اور اگر ادارے کی ساکھ بچانے کے لیے 5-7 لوگوں کی قربانی دینا پڑتی ہے تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ ادارے بچانے ہوتے ہیں، ملک بچانے ہوتے ہیں، نہ کہ 5-4 افراد بچانے ہوتے ہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جناب وہ کسی کو کچھ کہا تو یہ تو پھر سارا کام خراب ہو جائے گا، کل کو کوئی حکم نہیں مانے گا، کل کو کچھ یہ نہیں ہوگا، یہ تو ادارے کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باجوہ صاحب بھی یہی کام کرتے رہے ہیں، اور پرویز مشرف صاحب نے بھی یہ کام کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو بہتر ہے کہ صورتحال کو سنبھالا جائے اور تگڑے فیصلے کیے جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔